अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आप सुन रहे हैं निम्रा अहमद का नावल हालिम। अब तक हम इस स्टोरी में क्या कुछ देख चुके हैं या आप पिछले पार्ट्स में जाके सुन सकते हैं। अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। KL के एक दूसरे रहायशी इलाके में आओ तो यहाँ तंगू कामल के घर भी सुबह हो चुकी थी। बारिश यहाँ भी तरातर बरसे जा रही थी। लॉन्च की खिड़कियों से बिकता लॉन्च साफ दिखाई दे रहा था। मिसेस शैला सोफे पे बैठी दिल गिरफ्तगी से सामने बैठी तालिया को देख रही थी। वो ऐसे तुम्हारी शादी कैसे कर सकते हैं? तालिया ने गुलाबी मुतरम आंखें उठाईं। वो यूनिफॉर्म में मलबूस थी, स्याह बाल कस के बांध रखे थे और चेहरे पे उदासी थी। सन ने जो पैसे मुझे दिए थे और जो इस आदमी ने दिए थे वो मैंने अपने वालिद को भिजवाए। मुझे लगा था वो खुश होंगे, मगर उनको लगता है मैं गलत कामों में पड़ गई हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मुझे वापस बुला लिया है। आंखें भीगने लगी। मगर मैं गलत कामों में तो नहीं पड़ी थी ना मैम। तालिया ने तो वही किया जो मिस्टर कामल ने कहा था। तालिया ने तो चोरी नहीं की थी ना मैम। आंसू इसकी आंखों से टपका और गुलाबी गाल पे लड़क गया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ तालिया। शैला ने इसके हाथ पे हाथ रखा। मेरी माँ ने भी मेरी बहन के साथ ये किया था। आह, हम एशियाई औरतें, मैं तो इस वजह से माँ को कभी माफ़ नहीं कर सकी। तालिया चौंकी। मगर आपको तो अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत थी ना। आपने बताया था कि उन्होंने आपको एक ताज दिया था जो आपने अपने बेटे की बीवी के लिए संभाल रखा है। कौन सी मोहब्बत? सौतेली माँ थी वो हमारी। इसका दिया जेवर भी पहनने को दिल नहीं चाहता मेरा। कीमती ना होता तो संभाल ना रखती। उन्होंने नखुवत से सर झटका तो तालिया का मुंह खुल गया। एक बेबस सी नज़र ऊपर डाली जहाँ स्टडी के लॉकर में वो इस ताज को इन पे रहम खा के छोड़ आई थी। उफ उफ, काश ख्वाम खा इंसानियत के चक्कर में ना पड़ी होती। हाय, वो कितना प्यारा और कीमती था। काश मोटी की बात सुन ली होती। मैं चलती हूँ मैम, और अगर आप लोग कभी लाहौर आएँ तो मेरे पास ज़रूर आइएगा। हम लाहौर के लोग बहुत प्यारे होते हैं, खुले दिल के मेहमान नवाज और खाते पीते से। वो बादल नख्वास्ता कहते ही छतरी उठाए उठी तो वो भी खड़ी हो गई। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, वो मुस्कुरा के बोली, फिर पर्स खोला। अपनी बाकी तनख्वाह लेती जाओ। नहीं मैम, सर ने इतना कुछ दे दिया है, मैं अब मज़ीद कुछ नहीं लूँगी। वो फ़ौरन पीछे हट गई और सख्ती से गर्दन दाएं बाएं हिलाई। उन्होंने ज़बरदस्ती थमाने चाहे तो तालिया ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं मैम, ये मैं नहीं लूँगी। अच्छा, मैं कुछ और कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? वो खुलूस से पूछ रही थी। तालिया ने बरवक्त अपने खफा जज्बात को चेहरे पे आने से रोका। माँ के जेवर के किस्से क्यों सुनाए थे आखिर फिर? उफ तालिया, तुमने वो क्यों छोड़ दिया? बस दुआ में याद रखिएगा। क्यों नहीं तालिया, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम इतनी अच्छी, साफ और सच्चे दिल की मालिक जो हो। बाहर एकदम ज़ोर से बिजली कड़की। बारिश की बौछार तेज़ हुई। तालिया की आंखों में साया सा लहराया, स्याह तारीक मायूस सा साया। दिल ऐसे डूबा जैसे नीले समंदर में टूटा हुआ जहाज़ डूब जाता है। अल्लाह ताला के नज़दीक मेरा अंजाम ऐसा नहीं होना चाहिए मिसेस शैला, मगर खैर। इसने सर झटक दिया। हमेशा की तरह गिलट को भी झटक दिया। मिसेस शैला परस वापस रख के इसे वक्ते रुखसत की दुआएं दे रही थी। बारिश वैसी ही बरस रही थी। वो घर आई तो दरवाज़ा खुला था। दातन फैल के लॉन्च के मरकजी सोफे पे विराजमान थी। टीवी चला हुआ था और वो आलू के गर्मा गर्म चिप्स खा रही थी। तालिया ने सामने आते हुए आंखें छोटी करके इसे देखा। इतने सारे चिप्स? एक मशकूक नज़र ओपन किचन काउंटर पे डाली। और इतने सारे छोटे बर्तन ज़ाहिर कर रहे हैं कि तुम कब से बैठी बस खा ही रही हो। यकीनन रात देर तक जागती रही थी। वो दोनों हाथ कमर पे रखे सामने फैले बिखरावे को देखने लगी। कागजात, लैपटॉप, किताबें। ये काम तो तुमने सुबह उठ के मेरे जाने के बाद शुरू किया होगा। फिर रात भर जाग के कंप्यूटर पे क्या करती रही थी? मुझे सोचने दो। तालिया ने उंगली से गाल पे दस्तक दी और ऊपर छत को देखते हुए सोचा। जब दातन सारी रात कंप्यूटर पे बैठे और इतना खाए और सुबह इसके चेहरे पे ये पछतावे बड़ी खामोशी हो, तो इसका एक ही मतलब होता है कि तुम रात भर गूगल पे दुबले होने के तरीके देखती रही थी। दातन जो नाक पे ऐनक जमाए स्क्रीन को देख रही थी, इस बात पे नज़रें उठा के से घूरा। और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी आंखों के गिर्द लकीरों में लिखा है बूढ़ी औरत। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने सुबह मेरे लैपटॉप की हिस्ट्री चेक की होगी। ज़ाहिर है मैंने हिस्ट्री चेक की थी।
وہ کھلکھلا کے ہنستی اور اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی، پیروں کی کینچی بنا کے میز پہ رکھ لیے۔ اتنا ہلکان نہ ہوا کرو داتن، تم اب پتلی نہیں ہو سکتی۔ پتلا ہونے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، انسان کسی بھی عمر میں دبلا ہو سکتا ہے، انسان ہو سکتا ہے، برائلر مرغیاں نہیں، وہ کہہ کے زور سے ہنسی۔ ویسے دیکھا ہے تم نے کبھی کسی مرغی کو ڈائٹنگ کرتے، سوپ اور ابلی سبزیاں کھاتے؟ نہیں نا؟ داتن نے خفگی سے ناک سکوڑا اور اسے درزیدہ نظروں سے دیکھا۔ بہت خوش نظر آ رہی ہو، خیر ہے؟ ہاں نا، تنگو کامل کے گھر سے استعفیٰ دے آئی ہوں، بقایا تنخواہ بھی ان کو صدقہ کر آئی ہوں، جلد ان کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ چھی چھی، افسوس سے سر ہلایا، اپنی انسانیت کا نتیجہ گول کر گئی۔ خیر، اب ہم فاتح رامزل پہ کام کرنا شروع کریں گے، میں فریش ہو کے آتی ہوں اور پلان بتاتی ہوں۔ کہہ کے اس نے پیر نیچے اتارے اور جھک کے جوتے کھولنے لگی۔ چونکہ تالیہ کے بال جوڑے میں بندھے تھے، گردن کی پشت پہ گول سا جلنے کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ داتن اس کو دیکھی گئی، پھر موبائل نکالا اور ہاتھ اونچا کر کے اس نشان کی تصویر لی۔ کیا کر رہی ہو؟ میری جیسی پتلی تم اگلی 10 زندگیوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تالیہ جوتے اٹھاتی سیدھی ہوئی، اسے چرانے کو بولی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن نے کچھ نہیں کہا، بس اسکرین کو زوم کر کے اس نشان کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں اچھنبا سا تھا۔ اس نے تصویر موبائل سے لیپ ٹاپ میں ڈالی، اس کا پرنٹ اور نکالا اور پھر اس کاغذ کو تہہ کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو داتن اس تصویر لینے کا ہر نشان مٹا چکی تھی۔ تالیہ نے گیلے سیاہ بال تولیے میں لپیٹ رکھے تھے اور پیروں میں سلیپرز پہن رکھے تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی اور بولی، تو ہم کیا جانتے ہیں فاتح رامزل کے بارے میں؟ فاتح رامزل، جس کے نام کے ساتھ وان لگتا ہے، اور تم جانتی ہو تالیہ کہ وان ملیشیا میں ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے جو اوپر سے شاہی خاندان میں سے تھے، مگر پھر کسی ایک نے کسی عام آدمی سے شادی کر لی تو ان کی نسل میں ملاوٹ ہو گئی۔ KL کی سڑک پہ وہ سیاہ لمبی کار دوڑ رہی تھی اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھا فاتح کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی کر رکھی تھی اور مسلسل تھوڑی کو انگوٹھے سے رگڑ رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ تابیداری سے بیٹھا ایڈم گاہے بگاہے آئینے میں اپنے مالک کو دیکھ لیتا تھا، عارضی مالک کو۔ اس نے سوچ کی تصحیح کی۔ فاتح کم عمری میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا۔ اس کو وہاں کی شہریت بھی مل گئی، مگر وہ کبھی ملک سے کٹا نہیں۔ چھٹیوں میں، تہواروں پہ وہ KL آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ وہاں کالج میں کافی مقبول تھا۔ یوں کرو، کار موڑ لو۔ کھڑکی سے نظر ہٹائے بغیر فاتح نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ سر، ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے؟ اس کے وقت کا ایک ایک منٹ ڈائری میں لکھا ہوتا تھا، ایسے میں یہ تبدیلی؟ شمس کے گھر کی طرف لے چلو۔ مگر سر، کیا آج آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے؟ ڈرائیور نے فکر مندی سے پوچھا۔ راستے سے پھول بھی لیتے چلو، شمس بیمار ہے کچھ عرصے سے۔ اوکے سر، میں پولیٹیکل سیکرٹری کو انفارم کر دوں کہ آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے۔ ایڈم نے جلدی سے فون نکالا۔ سیکرٹری دوسری کار میں آ رہا تھا۔ گلاب مت لینا، شمس کو اس سے الرجی ہے، کچھ اور لینا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور نظر آتی اونچی عمارتوں پہ نظریں جمائے بولا تھا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اتنا تو وہ پچھلے 30 گھنٹوں میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا عارضی مالک بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا۔ فاتح نے 2 دفعہ اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑا اور دونوں دفعہ ریاست کے لوگوں نے اس سے منتخب کر کے آفس میں پہنچایا۔ وہ امریکہ میں کافی مقبول تھا۔ اس کا ریکارڈ شاندار تھا، ایماندار آدمی، سچا اور کھرا۔ مگر وہ سب چھوڑ کے ملیشیا واپس آیا اور یہاں کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ کار اب بھی سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچے جا رہا تھا۔ ڈرائیور اور باڈی مین اپنے اپنے فونز پہ لگے تھے۔ سیکرٹری کو اطلاع، شمس صاحب کے آفس میں اطلاع، پروٹوکول، سیکیورٹی انتظامات، افراتفری سی مچ گئی تھی۔ وہ 2 دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوا ہے اور ان 10 سالوں میں اس نے اپنے حلقے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے علاقے کو صاف کیا، وہاں بہترین اسکولز بنوائے، بہترین ہسپتالوں کا انتظام لایا، سیکیورٹی بہتر کی، لوگ اس سے خوش ہیں۔ اگر کوئی نہیں خوش تو اس کی اپنی پارٹی ہے۔ کار اب ایک پھولوں کی دکان کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ جیب میں رکھا موبائل وقفے وقفے سے تھرتھراتا تھا، مگر وہ ادھر متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی صاف گوئی نے جہاں بہت سے دوستوں کو ناراض کیا، وہاں حد سے زیادہ بے نیازی لوبیسٹ کو اس سے دور کر کے عشر کے قریب لے گئی۔
اشر اس کی بیوی کا بھائی ہے، میٹھی چوڑی جیسا، ہر وقت ہنستا مسکراتا ہوا ایک نمبر کا دوغلا اور امبیشیس انسان۔ اشر نے اپنے آبا کے نام پہ لوگوں سے قرضے لیے، فیورز مانگے۔ یہ نہیں کہ فاتح ان کو ادا کرے گا، بلکہ یہ کہ اس طرح میں آپ کو فاتح سے قریب کر دوں گا۔ اشر امیر ہوتا گیا اور فاتح کی جمع پونجی کم ہوتی گئی۔ سیاست بہت مہنگا شوق ہے اور اس کی بیوی کا کام بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی کچھ دکانیں جل گئیں اور پھر شیئرز ڈوب گئے۔ ان دو حادثات نے اس کی مالی حالت کو شدید دھچکا لگایا ہے۔ اوپر سے لگژری لائف سٹائل کا ملمہ تو ہے، مگر اندر سے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ لیکن موان فاتح کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کار پھر سے چل پڑی تھی۔ پھول ایڈم نے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے تھے اور ان کی خوشبو نے سارے کار کو مہکا دیا تھا، ایسی دل فریب خوشبو کہ طبیعت خوش ہو جائے۔ ایڈم کا موڈ بھی ایک دم کافی خوش ہو گیا۔ وہ ایک خواب میں جی رہا ہے تالیہ، ایک آئیڈیالزم میں۔ لوگ کہتے ہیں اسے سیاست نہیں آتی، اسے عیاریاں نہیں آتی۔ وہ عوام کے ووٹ کے بھروسے پہ وزیر اعظم بننے کے لیے پریقین اور پر امید ہے، مگر اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ ملیشیا میں جمہور کی حمایت کافی نہیں، امیر دوست زیادہ ضروری ہے۔ گاڑیوں کا قافلہ ایک بنگلے کے باہر پہنچا تو خود کا گیٹ کھل کے دیوار میں گھستا گیا۔ کار طویل ڈرائی وے پہ آگے بڑھتی آئی۔ فاتح ایک سادہ آدمی ہے، مغرور بھی ہے، مگر ہر ایک پہ اعتبار کر لیتا ہے، سب کو اپنے جیسا سچا سمجھتا ہے۔ اس کے دوست اشر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فاتح رامزل اپنے خواب سے دستبردار ہوتا ہے یا نہیں۔ ایڈم جٹ کار سے نکلا اور فاتح کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ فاتح نے دروازہ خود ہی کھولا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے باہر نکلا۔ باہر نکل کے فاتح رامزل نے گردن اٹھا کے اس اونچے گھر کو دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، سیاہ بادل غائب ہو رہے تھے۔ تم لوگ یہیں رکو، اس نے بے نیازی سے تمام ملازموں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو ساتھ آ رہے تھے۔ سب رک گئے اور سمجھ کے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ فاتح گھر کے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں شمس کے ملازم اس کو اندر لے جانے کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ پھر وہ ٹھہرا اور گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا جو ساتھ چلا آ رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہیں رکو۔ سوری سر، مگر آپ کو صبح سے فلو کی شکایت ہے۔ آپ کو بار بار ٹیشو کی ضرورت ہوگی جو میں ساتھ لایا ہوں، اور آپ کو کسی دوسرے ملازم کے ٹیشوز پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا۔ فاتح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک آبرو اٹھائی۔ تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے آج صبح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا، کیونکہ میں آپ کے ملازموں میں وہ واحد شخص ہوں جس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ واقعی؟ تمام ملازمین، سیکرٹری، سب ایڈم کو گھور رہے تھے، مگر وہ نڈر سا بولے جا رہا تھا۔ سر، میری نوکری ویسے بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی اور آپ کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتے، سو مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ کل رات تک میرے دل میں لالچ تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ میں نے آپ کی مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تھا سر، حکمران پارٹی کو، اپنی موجودہ وزیر اعظم کو، مگر اب مجھے خوف نہیں ہے سر۔ سچ بولنے والے انسانوں کی ناراضی سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے سوری، مگر میں آپ کو اکیلے اندر نہیں جانے دے سکتا جبکہ آپ کو فلو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تم واقعی مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مستعدی سے پیچھے لپکا۔ سیکرٹری نے تادیبی انداز میں پکارا، ڈرائیور نے گورا، مگر چونکہ فاتح نے منع نہیں کیا اس لیے وہ روکا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک خوبصورتی سے سجائے گئے شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اونچی کھڑکیاں، سنہری پردے اور سفید مخملی صوفے، جیسے کراچی کا کوئی بنگلہ ہو۔ شمس صاحب چینی نقوش کے حامل ادھیر عمر انسان تھے۔ ان کے سامنے فاتح رامزل براجمان تھا، ہاتھ صوفے کی پشت پہ پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ایڈم پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیشو کا پیکٹ تھا۔ تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے فاتح؟ شمس صاحب تفکر سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولے تھے۔ میں ایک دوراہے پہ کھڑا ہوں، کراس روڈز پہ، سامنے 3 سڑکیں ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی لوں۔ بات کے اختتام پہ وہ جھکا اور میز پہ رکھے ٹیشو باکس سے 3 ٹیشو کھینچے۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنا ذہن کلیئر کر سکوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہر برے وقت میں مجھے یاد رکھا ہے اور مجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ میں کسی برے وقت میں نہیں ہوں شمس۔ تہہ شدہ ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے اس نے کندھے ذرا سے اچکائے تھے۔ ایڈم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ٹیشو کا پیکٹ پکڑا ہاتھ پہلو میں ڈھیلا سا گر گیا۔ اگر مجھ پہ بھروسہ کیا ہی ہے تو میری رائے کو تحمل سے سنو۔ تم اچھے وقت میں بھی نہیں ہو فاتح، لوگ تم سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔
ایش چاہتا ہے میں چیئرمین شپ کے الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں۔ اسرا چاہتی ہے کہ ہم امریکہ چلے جائیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ شمس صاحب کے چہرے پہ غصہ نظر آنے لگا۔ چیئرمین بننے کا اگر یہ درست وقت نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ملک چھوڑنا، اپنی سیاست چھوڑ کے کسی لونگ لیزرڈ کی طرح ریٹائرمنٹ گزارنا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ فاتح نے اسی سادگی سے دوسرا ٹیشو تہہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیاست درمیانی راستے کا نام ہے، مفاہمت کا، بات چیت سے مسائل حل کرنے کا، وہ سمجھداری سے کہہ رہے تھے۔ وہ ٹیشو مٹھی میں دبائے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو غور سے دیکھتا رہا۔ تم کچھ اپنی منواؤ، کچھ اس کی مانو، چیئرمین شپ چھوڑ دو مگر کسی ایک ریاست کی حکومت مانگ لو۔ ایش وزیر اعظم بن کے ایک ریاست تمہارے حوالے کر دے، تم اس شرط پہ ایش سے ڈیل کر لو۔ واقعی؟ فاتح نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ بہترین آپشن ہے۔ 5 سال تم اس ریاست کے حاکم بن کے خود کو مزید مضبوط کرو، 5 سال بعد تم چیئرمین شپ کا الیکشن لڑو اور وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو۔ صحیح، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس نے سر کو آہستہ سے ہلایا اور کلائی پہ بندی گری دیکھی، پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شمس صاحب بھی ہاتھ ہی اٹھے۔ اب اجازت، اسرا کی نیلامی پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے مسز اسرا کا؟ اللہ برکت دے۔ ہاں، ایش ارینج کروا رہا ہے۔ وہ مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ لوبی تک آئی تو درمیانی میز پہ پھولوں کی ٹوکری رکھی تھی۔ ایڈم نے گزرتے ہوئے یوں ہی نظر گھمائی تو چونکا۔ ٹوکری میں ایک سرخ اور گلابی کارڈ کا کونا جھلک رہا تھا۔ ذہن میں جمکا ہوا۔ لیٹ نائٹ کارڈز آئے تھے۔ صبح سب سے پہلے ادھر ہی آیا۔ کسی خواب کسی کیفیت میں ایڈم سیدھا ہوا، پھر آگے دیکھا۔ فاتح موبائل پہ بٹن دباتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایڈم شل سا پیچھے آیا۔ اس کا دماغ سن سا ہو رہا تھا مگر اسے خود پہ قابو پا کر کار میں بیٹھنا تھا۔ گیٹ پہ کھڑے ہو کر شمس صاحب نے فاتح کی کار کو الوداع ہاتھ ہلایا اور جب تمام گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو انہوں نے موبائل نکالا اور اسپیڈ ڈائل پہ ایک نمبر ملا کے فون کان سے لگایا، پھر ایک ہاتھ کمر پہ جمائے گھنٹی سننے لگے۔ ایش، رابطہ ملنے پہ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ سب سے پہلے میرے پاس آیا ہے۔ ہاں بے فکر رہو، میں نے وہی کہا ہے جو تم نے بولا تھا، ایک ریاست کی حاکمیت اور بس۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو وہ سوچتے ہوئے بولے، کچھ کہہ نہیں سکتا مگر وہ دستبرداری کے لیے نیم رضامند لگتا ہے۔ نہیں، اس کو مجھ پہ شک نہیں ہوگا، وہ مجھ پہ اعتبار کرتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئے تھے۔ آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ چند کلومیٹر دور اپنے آفس فلور کے کارنر آفس میں اشر پاور سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا۔ ٹیک لگائے وہ فون کان پہ جمائے مسکرا کے سن رہا تھا۔ گڈ، مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی امریکہ نہیں جائے گا۔ ہم نے اس کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا ہے۔ وہ مجھ سے جلد ہی ایک ریاست کی بات کرے گا اور میں اس کا مان رکھ لوں گا۔ وہ سمجھے گا سارا آئیڈیا اسی کا ہے۔ کال بند کر کے اس نے اپنے چیف آف سٹاف کو بلایا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے دیکھا کہ اشر سنجیدہ سپاٹ سا بیٹھا ہے، چہرے پہ بے رحمی، بڑی سختی اور ماتھے پہ بل ہے۔ عرب امیرزادے کا بندوبست کر لیا ہے؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ یس سر، سارے کاغذات پکے ہیں۔ مسز اسرا کو شک بھی نہیں ہوگا کہ جس عرب امیر سے وہ ملنے جا رہی ہیں وہ ایک اداکار ہے، اور پینٹنگ اسی شخص کے ملازم سے اس کے گھر سے اٹھوائی ہے۔ لیکن اصل شیخ صاحب اس کو مس نہیں کریں گے، کیونکہ چند سال قبل جب زخمی ہرن کی پینٹنگ چوری ہوئی تھی تو چور ہمیشہ کی طرح ایک نقلی پینٹنگ چھوڑ گئے تھے۔ بہت مہارت سے بنائی گئی ہے وہ۔ شیخ صاحب نے غصے سے اس کو اسٹور میں پھینکوا دیا تھا، اور 2 ایکسپرٹس کا بندوبست کر لیا ہے جو پینٹنگ کی تصدیق کریں گے اور مسز اسرا کو بتائیں گے کہ وہ اصلی ہے۔ مسز اسرا کے اپنے ایکسپرٹ کو عین موقع پہ ملک سے بھیجنے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ مسز اسرا گیلری اونر ہے، ایکسپرٹ نہیں، وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ گڈ، اشر پہلی دفعہ مسکرایا۔ نیلامی پہ جب پینٹنگ مہنگے داموں بک جائے گی تو عین وقت پہ باہر سے آیا ایک مشہور ایکسپرٹ اس کا معائنہ کرے گا اور میڈیا کے سامنے یہ آشکار کرے گا کہ مسز اسرا جعلی پینٹنگ چیریٹی کے نام پہ بیچ رہی تھی۔ فاتح بھائی کو ذمہ داری قبول کر کے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ چھی، بہت بدنامی ہوگی سر، مینیجر کے الفاظ میں افسوس تھا۔ پھر وہ ہچکچایا۔ مگر سر، آپ مسز اسرا کے بھائی ہیں۔ غلط، اس نے سپاٹ لہجے میں بات کاٹی۔ میں صرف ملیشیا کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں۔ یہ تخت کا معاملہ ہے رملی، اور تخت کے لیے بیٹے اپنے باپ کو اور باپ بیٹوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ ہم ملیشیا کا تخت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو 10-15 سال پہلے ملیشیا آیا تھا۔ اس ملک میں ساری عمر ہم نے گزاری ہے، اس کو ایشین ڈاکر بنتے ہم نے دیکھا ہے، اس کے وارث ہم ہی ہیں، اور سختی سے ہاتھ جلایا، گویا جانے کا اشارہ کیا۔
جی سر، مینیجر نے جلدی سے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوالمپور پہ چھائے سرمئی بادلوں کو سورج نے دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں دھکیل کر اپنی جھانکنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ بارش ختم ہو گئی تھی اور سنہری دن نکل آیا تھا۔ ایسے میں شہر کا ایک مشہور و معروف کنونشن سینٹر، جس کو پترا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا، اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ تکون عمارت جو سامنے سے شیشوں سے ڈکی تھی اور اس کے اندر بڑے بڑے ہال بنے تھے جہاں کنونشن اور سیمینارز منعقد ہوتے تھے۔ ایک طرف شاپنگ مال تھا اور اوپر آفس بلڈنگز۔ باریسن نیشنل کا ہیڈ آفس اسی تکون عمارت کے اندر واقع تھا اور اس وقت فاتح رامزل آفس فلور کی لابی میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ 4-5 افراد بھی اس کی میت میں قدم اٹھا رہے تھے۔ ایڈم بالکل خاموش تھا۔ ذہن کے پردے پہ بار بار ٹوکری سے جھلکتا کارڈ آتا تھا۔ فاتح بن رامزل اس سے چند قدم آگے تھا۔ سیکرٹری اور باڈی گارڈز کی موجودگی کے باعث وہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، اور پھر راستے میں اسے دیکھ کے رک جاتے لوگ، جن کو وہ مسکرا کے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کے سلام کہتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ایڈم نے پیچھے سے اسے پکارا، مگر فاتح نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ البتہ پولیٹیکل سیکرٹری ایڑیوں پہ گما اور غصے سے اسے گھورا۔ ایڈم، تم مجھ سے ملو کچھ دیر تک، مجھے لگتا ہے عبداللہ نے تمہیں مینرز سکھائے بغیر بھیج دیا ہے۔ ایڈم خاموش ہو گیا۔ فاتح آفس میں چلا گیا تو وہ باہر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی پولیٹیکل سیکرٹری کسی کام سے باہر گیا، وہ تیزی سے دستک دے کر آفس میں داخل ہوا۔ اندر بلائنڈز کھلے تھے، روشنی میں کمرہ نہایا ہوا لگتا تھا۔ فاتح نے کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لٹکا دیا تھا اور خود پاور چیئر پہ بیٹھا اینک لگائے چند کاغذات دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پہ بھی متوجہ نہ ہوا۔ سر، ایڈم سنجیدگی سے کہتا سامنے آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محتاط سا کن اکھیوں سے دروازے کو بھی دیکھ لیتا کہ کہیں سیکرٹری واپس نہ آ جائے۔ کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا لوگ سوال پوچھنے کی اجازت کیوں طلب کرتے ہیں، جبکہ انہیں جواب میں صرف ہاں ہی سننا ہوتا ہے اور اجازت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ڈائری کے صفحے پلٹاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے، وہ ملک کے مصروف ترین لوگوں میں سے تھا۔ ایڈم کا حلق سوکھنے لگا۔ سر، آپ شمس صاحب کے پاس گئے اور ان سے اشر صاحب کے بارے میں مشورہ طلب کیا، وہ جلدی جلدی کہنے لگا۔ فاتح اب سیل فون اٹھا کے کوئی ڈائری کے صفحے سے ٹیلی کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آپ کے دوست ہیں اور یہ کہ انہیں مسز اسرا کے ایونٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مگر اشر صاحب نے صبح کہا تھا کہ وہ کارڈ سب سے پہلے آپ کی طرف لائے ہیں، مگر ایک کارڈ شمس صاحب کے گھر بھی پڑا تھا۔ شمس صاحب کا گھر اشر صاحب کے گھر کے قریب ہے۔ اگر وہ پہلے ان کو کارڈ دے کر آئے ہیں تو یقیناً دونوں کی دوستی گہری اور فارمیلٹی سے پاک ہے۔ مگر ایڈم کو لگا وہ سن نہیں رہا۔ اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگی۔ مجھے لگتا ہے سر، آپ غلط آدمی پہ بھروسہ کر کے اس سے مشورہ لے کر آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ فاتح کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو پرسوچ انداز میں چھوٹا کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایڈم کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ ایڈم بن محمد۔ ایڈم، رائٹ۔ اس نے سر ہلایا اور پھر ایڈم پہ ٹھنڈی نظریں جمائے، پیچھے کو ٹیک لائی اور اینک اتاری۔ ایڈم، کسی گاؤں میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو لوگوں نے شہر سے ایک ماہر سراغ رساں کو بلایا۔ اس نے موقع واردات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کا کسی شادی شدہ عورت سے افیئر تھا۔ عورت کون تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سراغ رساں سیدھا چرچ گیا اور پادری کے ساتھ اطرافی کمرے میں بیٹھ گیا۔ ہمارے مسیح بھائی جب گناہ کرتے ہیں تو پردے کے پیچھے وہ پادری کے سامنے اعتراف کر لیتے ہیں۔ اس نے پردے کے پیچھے پادری سے کہا کہ فادر، میں بہت گناہ گار ہوں، میرا ایک شادی شدہ عورت سے تعلق ہے۔ ایڈم سانس روکے سن رہا تھا اور وہ اس پہ نظریں جمائے مدم مسکراہٹ سے کہے جا رہا تھا۔ پادری نے فوراً پوچھا، کیا مسز جولیا سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پادری بولا، کیا مسز مارتھا سے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پادری نے کہا، پھر یقیناً مسز باربرا ہوں گی۔ سراغ رساں وہاں سے نکل آیا۔ باہر کسی نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جب میں چرچ میں گیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، اب جب کہ میں نکلا ہوں تو میرے پاس 3 مشتبہ عورتوں کے نام ہیں۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ چند لمحے لگے اسے بات سمجھنے میں۔ آپ جانتے تھے کہ وہ اشر صاحب کے ساتھ ملے ہیں، اس لیے آپ ان سے ملنے گئے تاکہ یہ جان سکیں کہ اشر صاحب اصل میں کیا چاہتے ہیں، ان کی اینڈ گیم کیا ہے۔ فاتح نے جواب نہیں دیا مگر اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری تسلی ہو گئی؟ میں سمجھا کہ آپ وہ کہہ نہیں سکا کہ آپ بیوقوف ہیں۔ روب سا روب تھا جو اس کے وجود پہ طاری ہو رہا تھا۔ ٹانگیں ایک دفعہ پھر سے لرزنے لگی تھی۔ ایڈم، وہ آگے کو چکا اور ہاتھ باہم پھنسائے۔
گردن اٹھائی اسے مسکرا کے دیکھا۔ اگر تمہیں کبھی کسی انسان کی قابلیت کو ماپنا ہو تو پیمانہ اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی یا ہاری ہے، بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو وہ جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم ہمت کرتے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی انسان کس مقام پہ کھڑا ہے تو دیکھو کہ اس کے خواب کیا ہیں، وہ کون سے مقاصد اور منزلیں پا لینا چاہتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے، بھلے وہ اس کو نہ بھی حاصل کر سکے۔ اور اگر ایک آدمی کا خواب اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے اور اپنے ملک کو ایشیا کا لیڈر بنانا ہے، اور وہ شخص اس خواب کے لیے آخری حد تک کوشش بھی کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر بیوقوف نہیں۔ ایڈم نے چل سے انداز میں سر ہلا دیا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سب کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ غلط نہیں کہتے۔ آپ نے مجھ سے ٹیشو کیوں نہیں لیا سر، جبکہ آپ جانتے تھے کہ میں اسی کام کے لیے کھڑا تھا؟ ایڈم، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ فاتح بن رامزل کسی پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے؟ حیرت بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پھر سے اینک لگائی اور ڈائری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایڈم خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ آج پہلی دفعہ فاتح رامزل سے ملا تھا اور اس کا دل ایک عجیب خوشگوار حیرت سے بھر گیا تھا، مگر پھر دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا۔ 11 دن میں یہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اور وہ کبھی اس سے یوں نہیں مل سکے گا۔ صرف 11 دن تھے اس کے پاس ملک کے سب سے بڑے ویژنری سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے ابھی وہ یہ تھوڑا ہی جانتا تھا کہ یہ 11 دن کبھی نہ ختم ہونے والے دن بننے جا رہے تھے۔ اگلی دوپہر شہر پہ پھیلی تو سارا کیل سونے کے پانی میں نہا گیا اور گزشتہ روز کی بارش کی نمی کچھ دیر کے لیے کم ہو گئی۔ ایسے میں اس کالونی کے دونوں طرف میں اونچے اونچے محل نما گھروں کی 2 قطاریں بنی تھیں۔ تمام گھروں کے لون کشادہ تھے اور 4 دیواری 3-4 فٹ کی چھوٹی سی تھی۔ ان میں ایک فاتح رامزل کی رہائش گاہ بھی تھی جو چمکتے سورج تلے دہک رہی تھی۔ فاصلے پہ ایک درخت کی اوٹ میں ایک کار رکی کھڑی تھی اور اس میں وہ دونوں بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ تالیہ نے سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی اور نظریں جھکائے گلوز ہاتھوں پہ چڑھا رہی تھی۔ داتن نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور بدا سا کالا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ چہرہ موڑ کے تالیہ کی کارروائی دیکھتی رہی، پھر رہ نہ سکی۔ دن تہارے چوری زیادہ خطرناک نہیں ہوگی تالیہ؟ تالیہ نے سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا۔ تم واقعی بوڑھی ہو رہی ہو، اس لیے بھول جاتی ہو کہ دنیا بھر میں 70% سے زیادہ چوریاں دن کے وقت ہوتی ہیں۔ ہم چور سیکورٹی الارم یا کتوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا گھر والوں سے ڈرتے ہیں، اور دوپہر میں سب عموماً کام پہ ہوتے ہیں۔ خیر، سب تیاری مکمل ہے نا؟ اس نے دوسرا گلو پہنتے ہوئے کسی لیڈر کی طرح پوچھا۔ داتن نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں، کل میں نے ان کا گھر کیس کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت یہاں صرف 3 گارڈز ہوتے ہیں اور 1 ملازمہ۔ کچھ عرصہ پہلے مسز اسرا نے بہت سے ملازم فارغ کیے تھے۔ باقی گارڈز فاتح صاحب یا اسرا صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کا ہوم الارم سسٹم کون سا ہے۔ کاش تم ہیکر ہوتی اور ہم اتنے تردد کرنے کے بجائے سیکیورٹی سسٹم کو صرف ہیک کر لیا کرتے۔ اب کے داتن نے اسے گھورا تھا۔ اول تو یہ ہیکر بننا آسان نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ایک بچہ بھی کسی کا ہوم الارم بند کر سکتا ہے۔ چند فٹ کے فاصلے سے بھی میں اس عام سے چیمبر کا ایک بٹن دباؤں گی اور ان کا الارم جام ہو جائے گا۔ اور سیکیورٹی کیمرے، وہ وائی فائی پہ ہیں، میں دوسرے چیمبر سے وائی فائی بھی جام کر دوں گی۔ پھر میں دروازے پہ جا کے فاتح رامزل کی ناراض ووٹر بن کے دھرنا دوں گی۔ 4 ملازم اکٹھے ہو جائیں گے اور مجھے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ تم کونے سے دیوار پھلانگ کے اندر چلی جانا۔ پھر وہ ان گھروں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، کیا تمہیں ان امیر لوگوں پہ ترس نہیں آتا تالیہ، جو یہ تک نہیں جانتے کہ ان کی سیکیورٹی کمپنیز ابھی تک 90 کی دہائی والی الارم ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں؟ یہ ان بیچاروں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں ہر ایک گھر میں چوری کرنی چاہیے تاکہ ان کے الارم کی اصلیت کھول کے ان کے سامنے رکھی جائے۔ یہ ان پہ کتنا بڑا احسان ہوگا نا؟ مگر تالیہ نہیں ہنسی، اس کا ذہن بٹا ہوا تھا۔ ٹوپی سے بال اچھی طرح ڈھکے اور گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ ایک ایک لمحہ پلان کے مطابق استعمال کرنا تھا۔ میں تیار ہوں، سگنل جام کرو۔ لیانا صابری کا اس کالونی پہ پہلا احسان، مگر یقیناً یہ آخری نہیں ہوگا۔ لیانا عرف داتن نے بہت فیاضی سے بٹن دبا دیا۔ تالیہ کی نظریں گھر کے گیٹ پہ جمی تھی، جہاں سیکورٹی گارڈ سیاہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ الارم، وائی فائی، سب ہو گئے جام۔ اب تم جا سکتی ہو اور میں بھی۔ داتن دروازہ کھولنے لگی مگر تالیہ نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ 1 منٹ۔ اس کی چوکنی نظریں گارڈز پہ جمی تھی۔ وہ کال کے دوران ایک دم فون کان سے ہٹا کے دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اسے کان سے لگایا اور شاید الوداعی کلمات کہہ کے فون بند کیا۔ پھر اسکرین پہ انگلی پھیرتا اندر کو بھاگا۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط ہے داتن؟ وہ سانس روکے بنا پلکیں چپکے دیکھ رہی تھی۔
جیسے ہی وہ اندر غائب ہوا گھر کا الارم بجنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ گارڈ دوسرے 2 گارڈز کے ہمراہ باہر آتا دکھائی دیا۔ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، پستول نکال لیے تھے۔ نکلو یہاں سے جلدی۔ اس کا فکرہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داتن نے گاڑی چلائی اور موڑ کاٹ لیا۔ وہ کالونی کے سرے پہ تھی، اس لیے گارڈز کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ الارم کیسے بجا؟ داتن ہکا بکا تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ان کے الارم سسٹم میں جیمر سے بچاؤ کے لیے کوئی جامع الگوریتھم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کوئی سگنل جام کرنے کی کوشش کرے تو گارڈز کو ٹیکسٹ میسیج پہ الرٹ آ جاتا ہے اور پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے الارم آن کر کے چور کی تلاش میں دوڑتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان امیر لوگوں کو تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے دیانا صاحبی۔ ہاں، داتن نے منہ پھلا لیا۔ وہ شدید خفا نظر آ رہی تھی۔ ہم نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اب ہم کیا کریں؟ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس پلان سی ہے، وہ گلفز اتارتے ہوئے آرام سے بولی تھی۔ ڈرائیو کرتی داتن نے غور سے دیکھا، مگر ہم ان کا الارم نہیں بند کر سکتے، یعنی ہم ان کے گھر تب تک نہیں جا سکتے جب تک وہ خود ہمیں انوائٹ نہ کریں۔ بالکل، اور اب وہ ہمیں خود انوائٹ کریں گے۔ اس نے ٹوپی اتاری اور بیگ میں پھینکی۔ سیاہ بال کس کے جوڑے میں باندھے نظر آ رہے تھے اور دھلا دھلایا نخرا ہوا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ مگر کیسے؟ جانتی ہو ایک بہترین کون گیم کیسے کھیلی جاتی ہے؟ کون کا لفظ کانفیڈنس سے ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے شکار کو کس چیز پہ اعتماد ہے، اندھا اعتماد۔ مگر کچھ کون گیمز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکار کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے لاہور اور ملیشیا کے لوگ سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے نہیں داتن، ڈینگی سے۔ رائٹ، داتن نے گہری سانس لے کے سر ہلایا تھا۔ دا ڈینگو اسکین۔ اگلی صبح جب اس کالونی پہ اتری تو ایک لڑکی بائیسیکل چلاتی سڑک پہ آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھوں میں باریک دستانے چرا رکھے تھے، چہرے پہ سبز رنگ کا ڈسٹ ماسک تھا اور سر پہ پی کیپ۔ سائیکل کی ٹوکری میں اخباروں کے رول پڑے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے ہر گھر میں چھالتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ موڑ کاٹ کے غائب ہوئی، سڑک پہ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فاتح رامزل کے دروازے سے گارڈ نے اخبار کا رول کھولا تو وہ فلمی میگزین تھا۔ وہ صفحے پلٹاتے ہوئے اندر کی طرف چلا آیا اور رسالہ ملازمہ کی طرف بڑھا دیا، جو اس نے لاتے ساتھ ہی ریک میں رکھ دیا، کیونکہ ایسے بیکار رسالے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا تھا مگر اخبار والے پھینک جایا کرتے تھے۔ ناشتے کے لیے ملازمہ جب تازہ بریڈ لینے باہر نکلی تو وہ نامحسوس انداز میں اپنی کلائی کھجا رہی تھی۔ وہ ہر صبح اس بیکری پہ تازہ بریڈ لینے آتی تھی، مگر آج وہ شدید کوفت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹرالی میں روزمرہ کا سامان بھرتے ہوئے وہ کبھی ماتھے پہ خراش کرتی، کبھی گردن کی پشت کو رومال سے رگڑتی۔ سرخ ننھے ننھے دانے اس کی جلد پہ پھوٹ رہے تھے۔ یہ بریڈ پکڑانا؟ اس نے طبیعت پہ چھائی تاہر سے سامنے کھڑی موٹی سیاہ عورت کو مخاطب کیا، جو آواز پہ پلٹی اور پھر بریڈ کا پیکٹ اٹھا کے اس کی طرف آئی، مگر اس کی جلد دیکھ کے منہ کھلا رہ گیا۔ پیکٹ ٹرالی میں قریباً پھینکا اور خود بدک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہو، تمہیں تو ڈینگی ہو رہا ہے۔ ڈینگی؟ ملازمہ شل رہ گئی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ عورت اب آگے بڑھ گئی تھی، کسی اور نے نہیں سنا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ٹرالی دھکیلتی گئی، البتہ چہرے پہ پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ان نقلی سمپٹمز کو اترنے میں کتنی دیر لگے گی تالیہ؟ فاتح رامزل کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے ایک پارک آتا تھا۔ اس کے سرے پہ ایک بینچ پہ تالیہ بیٹھی پیکٹ سے چپس نکال کے کھا رہی تھی، جب ہانپتی کانپتی داتن اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ان دونوں نے اوپر ترنگ پہن رکھا تھا جس میں صرف چہرہ دکھتا تھا اور نیچے ڈھیلا ڈالا سا لباس تھا۔ ایک دن، مگر بے فکر رہو، آدھی بیماری اللہ دیتا ہے تو باقی آدھی گوگل لگا دیتا ہے۔ جب یہ ڈینگی کو نیٹ پہ سرچ کرے گی تو 2-4 مزید علامات بھی ظاہر ہونے لگیں گی جو ہمارے الرجک اسپرے کا حصہ ہی نہیں تھی۔ ملازمہ جس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ سرو کر رہی تھی، اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، سر دکھ رہا تھا اور جلد پہ سرخ دھبے ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ موبائل پہ ڈینگی کو سرچ کر چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے۔ خاموشی سے اس نے ناشتہ اسرا کے سامنے لا کر رکھا، جو گہرے نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس گیلری جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ گردن سے چپکی موتیوں کی لڑی اور کلائی میں طلائی بریسلیٹ پہنے وہ سیل فون دیکھ رہی تھی، جب کسی احساس کے تحت چونکی۔ تمہیں کیا ہوا؟ میم، مجھے شاید ڈینگی ہو گیا ہے۔ واٹ؟ اسرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیسے؟ کب؟ گوڈ، تم لوگ اپنے گھروں میں پانی کیوں جمع رکھتے ہو؟ میم، میرا قصور نہیں ہے، حسن کو بھی ایسے ہی دانے نکل رہے ہیں، وہ منمنائی۔ گوڈ، اسرا نے کن پٹی کو چھوا۔ چیک اپ کرواؤ اپنا اور حسن سے بھی کہو۔ سیم، تم بچوں کا خیال رکھنا اور گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کرواؤ۔ اور آج خیال آیا تمہیں یہ بتانے کا، ریش تو ہفتے بھر کے بعد جا کے ہوتی ہے۔ اس کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ جی میم، بخار تو تھا کچھ دن سے،
اسے سوچ کے ہی تھکاوٹ ہونے لگی۔ پارک میں وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ تالیہ مسلسل چپس کھا رہی تھی، داتن بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کتنا انتظار کرنا ہے مزید؟ چند منٹ مزید، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ مسز فاتح اب تک پیسٹ کنٹرول فون کر چکی ہوں گی۔ چند منٹ گزرے اور پیسٹ کنٹرول کی ایک بڑی سی وین قریب سے گزری۔ تالیہ نے گردن موڑ کے دیکھا۔ سیاہ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے چینی نوجوان نے اسے دیکھ کے صرف سر کو خم دیا اور وین روک لی۔ چلو، وہ تیزی سے اٹھی، آگے پیچھے دونوں وین کی طرف بڑھی تھی۔ وین کی پچھلی طرف سوار ہو کر انہوں نے اپنے ترنگ اتار دیے۔ نیچے دونوں نے پیسٹ کنٹرول کا زرد یونیفارم پہن رکھا تھا۔ تالیہ نے اپنے بیگ سے ٹوپیاں اور ماسک نکال کے داتن کی طرف بڑھائیں۔ پچھلی طرف ایک ہی ورکر بیٹھا تھا جو ان سے واقف لگتا تھا، اس لیے جلدی جلدی ان کو سلنڈرز اور دوسری چیزیں تھمانے لگا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کیتھ، داتن نے رعب دار آواز میں اسے گھورا تھا۔ یہ تیسرا اسکیم ہے جو ساشا، میں اور آپ کر رہے ہیں۔ پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی تھی کیا؟ ہم پیسٹ کنٹرول میں نوکری ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ڈینگی اسکیم کر سکیں۔ اگر ہماری جگہ آپ جعلی ورکرز لے کر جاتی تو بعد میں بانڈا پھوٹ جاتا۔ اب ہمارا سارا کام لیگل ہے، وہ برا مان کے بولا تھا۔ اور سنو، داتن کہنے لگی تو تالیہ نے دبی آواز میں اسے ٹوکا۔ زیادہ باتیں نہیں کرو اس سے موٹی، شرم کرو، میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں۔ غلط، تم میری دادی کی عمر کی ہو۔ چند منٹ بعد فاتح رامزل کے لان میں ورکرز اسپرے کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسرا بادل نخواستہ رک گئی تھی مگر کار میں بیٹھی تھی۔ ملازم نگرانی پہ کھڑے تھے۔ ورکرز کا ہیڈ آصف اونچی اونچی ہدایات دے رہا تھا۔ سارے میں گھنی دھند پھیلی تھی۔ داتن لانچ میں اسپرے کروا رہی تھی۔ ایسے میں سب کو مصروف پا کر تالیہ دھند میں فوگ گلاسز کی مدد سے دیکھتی آگے چلتی گئی۔ وائی فائی جام کر دیا تھا اور ہوم الارم گارڈز نے خود ہی آف کر دیا تھا۔ کہا تھا نا وہ ہمیں خود دعوت دیں گے اب، تالیہ کان میں لگے ننھے سے آلے میں بولی۔ ایسا ہی ایک آلہ داتن کے کان میں بھی لگا تھا۔ اس نے لانچ کے پلے کونے سے اسے اشارہ کیا، کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ تیزی سے بیڈ روم میں گھس آئی۔ اندر آ کے اس نے گلاسز اتارے اور گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لیا۔ سادہ کمرہ، سادہ پردے، خالی دیواریں، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھی ایک ننھی بچی کی تصویر اور ساتھ میں مسکراتا فاتح۔ تالیہ آگے آئی اور ڈریسنگ روم کی الماریاں کھولی۔ مردانہ کپڑے ٹنگے تھے۔ یہ فاتح رامزل کا کمرہ تھا۔ بریسلیٹ تو مسز فاتح کلائی میں پہنے رکھتی ہیں، مگر ایک اینٹیک تحفہ انہوں نے یقیناً الماری یا لاکر میں رکھا ہوگا۔ مگر تالیہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ فاتح نے تنگو کامل کے بیٹے کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ وہ سکہ اصلی نہیں ہے۔ ہاں، اصلی نہ صحیح قدیم تو ہے نا، کوئی اینٹیک ایسے پھینک تو نہیں دیتا، اور مسز اسرا جیسی آرٹ کلیکٹر تو بالکل بھی نہیں۔ اب وہ جلدی جلدی دراز کھول رہی تھی۔ مختلف خانے چیک کیے، پھر آخری الماری کھولی تو دیکھا سامنے کونے میں ننھا سا سیف نصب تھا۔ سیف کی حیت دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ آج ہمارا اچھا دن ہے بڑھیا، کان میں لگے آلے میں وہ بولی، کیونکہ اتنے بڑے لیڈر نے اپنی قیمتی چیزوں کو چھپانے کے لیے صرف ایک فائر سیف کا سہارا لیا ہے۔ کیا فائر سیف؟ دروازے کے باہر کھڑی داتن نے حیرت سے سرگوشی کی، پھر اندر آتے ملازم کو دیکھا تو اس پہ برس پڑی۔ تم بغیر ماسک کے اندر کیا آ رہے ہو؟ کینسر کروانا ہے؟ پھیپھڑے خراب کروانے ہیں؟ جانتے ہو یہ کیمیکل کتنے نقصان دہ ہیں؟ ماسک پہن کر آؤ۔ ملازم ہربرا کے باہر بھاگا۔ میرے کان میں مت چیخو۔ اندر سیف کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی تالیہ نے برا منہ بنایا، پھر اپنا ننھا بیگ زمین پہ رکھا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ تجوڑیاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ فائر سیف وہ تجوڑی ہوتی ہے جو اگر گھر کو آگ لگ جائے اور تجوڑی 2-3 گھنٹے جلتی بھی رہے تو اندر کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسی تجوڑیوں میں لوگ قیمتی کاغذات رکھتے ہیں اور ان کو کھولنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تجوڑیاں جو زیورات یا رقم کے لیے ہوتی ہیں، ان کو برگلی سیف، چوروں کی تجوڑی کہا جاتا ہے۔ جلتی یہ بھی نہیں ہے، مگر چوروں کے لیے ان کو کھولنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ نو بیک ٹو دا اسٹوری۔ تم مقناطیس لائی ہو؟ داتن نے دبی سرگوشی میں کہا۔ تالیہ سارا زیادہ راہ ساتھ اٹھاتی ہے میڈم۔ اس نے مسکرا کے بیگ سے ایک سلور رنگ کا گول حق کی پیکڈ ریئر ارتھ میگنیٹ نکالا۔ وہ ایسا تھا جیسے 2 شامی کبابوں کو اوپر تلے ملا کے رکھا گیا ہو اور اس کو ایک جراب میں ڈالا۔ اگر ڈائریکٹ مقناطیس لوہے پہ رکھ دیتی اور اس کی انگلی درمیان میں آ جاتی تو وہ وہیں چپکی پڑی ہوتی۔ پھر جراب میں لپٹے مقناطیس کو تجوڑی کے دروازے کے اوپری بائیں کونے پہ رکھا۔ یہ سب سے پہلا سیف ہے جس کو کھولنا سیکھا تھا میں نے داتن، وہ مسکرا کے بتانے لگی۔ اس کے اندر جو کنڈا دروازے کے لوک کو جوڑے ہوئے ہے وہ مقناطیس کے ساتھ چپک جاتا ہے، یوں، اور
اس نے مقناطیس آہستہ سے دائیں طرف پھیرا تو دروازے کے دوسری طرف کنڈا ہلنے لگا۔ چند سیکنڈ مزید لگے اور کلک کی آواز آئی۔ تالیہ نے تجوری پہ نصب پاس ورڈ پیڈ کو زبان نکال کے دکھائی۔ ہاں جب مقناطیس ہے میرے پاس تو تمہارے پاس ورڈ کو دبانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور مزے سے دروازہ کھولا۔ وہ کھل گیا۔ فاتح رامزل کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہوگا کہ کسی نے تجوری کھولی تھی۔ مسکرا کے اب وہ کاغذات باہر نکالنے لگی، پھر اندر ہاتھ مارا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہاں کچھ رقم، پاسپورٹس، کاغذات وغیرہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ تالیہ کا چہرہ اتر گیا۔ تجوری بند کر کے اٹھی اور کھلی الماری کو دیکھا، پھر بوئیں اسکوڑی۔ صرف مردانہ کپڑے، ٹائی، کوٹ۔ یہ صرف فاتح کا کمرہ ہے کیا؟ وہ چونکی، پھر جلدی سے سب کچھ ٹھیک کر کے باہر آئی۔ لانچ میں ورکرز اسی طرح کام کر رہے تھے۔ گہری دھند ہر سو پھیلی تھی۔ داتن کو اشارہ کرتی وہ دوسرے ماسٹر بیڈ روم میں چپکے سے داخل ہوئی۔ 2 ملازم سامنے ہی تھے مگر دھند کے باعث اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ واو، کیا عالیشان کمرہ تھا اسرا کا۔ اونچے مخملی پردے، قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ سجی پرفیوم کی بوتلیں۔ ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتی وہ سنگار میز تک آئی اور دراز کھولے، پھر وارڈروب کھولا۔ کوئی سیف نہیں تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل چیک کی مگر بے سود۔ ٹھہرو، وہاں ایک ریموٹ پڑا تھا۔ یہ بلائنڈس کی ریموٹ جیسا تھا، اے سی کا تو نہیں تھا۔ تالیہ نے ریموٹ ایک پینٹنگ کی طرف بلند کیا اور بٹن دبایا۔ پینٹنگ آہستہ سے دائیں طرف ہٹی اور دیوار میں کھانا نظر آنے لگا۔ اندر یقیناً سیف تھا۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھی، مگر جیسے ہی وہ قریب آئی مسکراہٹ پھیکی پڑی، دل دک سے رہ گیا۔ جلدی کرو تالیہ، داتن اس کے کان میں شور ڈالے ہوئے تھی۔ داتن، اس کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ سیف مل گیا ہے مگر یہ TL-30 سیف ہے، گروپ 6 کمبینیشن لاک۔ اس نے دروازے پہ لگے پہیے کو چھوا۔ اگر اس میں ڈرل سے سوراخ کروں تو دروازے کے اندر شیشے کی تہہ ٹوٹ کر اس کو مزید مشکل طریقے سے لاک کر دے گی۔ مکے ماروں تو اسپرنگ بھی لاک ہو جائے گا۔ آری سے کاٹوں تو 1 گھنٹے بعد دروازہ کٹے گا۔ فلموں میں تو لوگ 1 منٹ میں کھول لیتے ہیں تالیہ۔ شاید 2-4 ایسے ایکسپرٹ ہوں دنیا میں، لیکن اگر میں لوگ کو گھما کر اندر پنس کی آواز سنتے ہوئے اس کا پاس ورڈ کمبینیشن معلوم کرنے کی کوشش کروں تو اس میں 75 منٹ لگیں گے، 1.25 گھنٹہ۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر؟ تالیہ نے رک کر حسرت بھری نگاہوں سے سیف کو دیکھا اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ پھر بھاگو داتن، میں تم سے گاڑی میں ملتی ہوں۔ داتن تیزی سے باہر کو نکلی، چہرہ جھکائے دھند میں چلتی وہ گھر سے باہر نکل آئی اور سڑک پر رکی۔ پارک تک آئی، اس کی کار وہیں کھڑی تھی۔ داتن نے بیٹھتے ہی اپنا ماسک اتارا اور ادھر ادھر دیکھا۔ تالیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ تالیہ کدھر ہو؟ اسے فکر ہوئی۔ تالیہ کی پھنسی پھنسی سی آواز سنائی دی۔ داتن، وہ ملازم آ گیا تو میں الماری میں چھپ گئی، وہ مجھے الماری میں لاک کر گیا ہے۔ داتن کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ تالیہ، یہ کیسے ہوا؟ داتن، مجھے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اوہ، میں کیا کروں؟ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ داتن کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ داتن، مجھے نکالو، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ او خدایا، پلیز مجھے بچا لے، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ تالیہ، میری بچی تم۔ داتن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے ماسک پہننے لگی، پھر رکی۔ تمہیں کب سے دمہ ہوا؟ 2 منٹ پہلے سے۔ وہ اس کے کان کے اتنا قریب چیخی کہ داتن اچھل پڑی۔ تالیہ ہنستی ہوئی دروازہ کھول کے اندر بیٹھ رہی تھی۔ داتن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، اعصاب شل تھے۔ چند لمحے گزرے اور اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ تم؟ غصے کے مارے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ ہا ہا ہا، وہ ہنستی جا رہی تھی۔ میں الماری میں پھنس سکتی ہوں کیا؟ ہا ہا، تم تو رونے والی ہو گئی تھی۔ اف، تم کتنی کیوٹ ہو داتن بتوکا۔ اس نے موٹی عورت کے سیاہ پھولے گال کی چٹکی کاٹی۔ داتن نے غصے سے آنکھیں رگڑیں اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم چھوٹی ہرنی، تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا۔ اندازہ ہے تمہیں؟ کسی دن سچ میں پھنسو گی اور میں نہیں آؤں گی۔ کینچل، کہانیوں والا چھوٹا ہرن۔ اچھا نا، ڈانٹو تو نہیں، وہ ٹوپی اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داتن نے ہوں ہاں کہہ کے کار سٹارٹ کی۔ اب کیا ہوگا؟ پلان A کے بعد پلان C بھی بیکار ہو گیا۔ بے فکر رہو، پلان D ہے نا؟ پھر اس نے جیب سے ایک سرخ اور گلابی کارڈ لہرا کے دکھایا۔ مجھے دیر اس لیے ہوئی کیونکہ میں مسز اسرا کے نیلامی میں اپنا زبردستی والا انویٹیشن کارڈ اٹھانے لگ گئی تھی۔ یہی ہے ہمارا پلان D۔ اور پلان B کا کیا؟ داتن کو سخت چڑ ہوئی۔ تالیہ کے پلانس ہیں، تالیہ کی مرضی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اور اگر ملازمہ نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کو ڈینگی نہیں ہوا تو اسرا کو شک نہیں ہوگا؟
दातन अभी तक गुस्से से इसकी गलती निकालना चाह रही थी। अभी दुनिया में मुलाजमों की वो किस्म पैदा नहीं हुई दातन जो मालिक को कहे कि वो बीमार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो सब सच सच बता के छुट्टी और माली इमदाद लेने का इतना अच्छा मौका गंवा देगी? दातन का गुस्सा हवा होने लगा। ड्राइव करते हुए इसने एक गहरी सांस लेकर तालिया को देखा। इस वक्त मुझे बहुत बुरी लग रही हो तुम, लेकिन एक बात है, तुम कभी भी मायूस नहीं होती, हार नहीं मानती। एक प्लान ठप हुए तो दूसरा ले आती हो। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो तुम तालिया? पतले और जवान लोगों में बड़ी हिम्मत होती है बुढ़िया, तुम क्या जानो, वो अफसोस से बोली थी। और दातन ने चंद मिनट के लिए इससे बात ना करने की कसम उठा ली थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।